کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کریں گے. اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فرسٹ ایئر کے طالب علم وسیم اکرم، وہ اسٹیج پر آئے قرآن مجید کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. This was Wasim Akram, who meticulously recited the few verses of Holy Quran. اب نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں رضوان فرید فرسٹ ایئر کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر آئیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کروڑوں درود کروڑوں سلام بروح احمد علیہ السلام. کروڑوں درود السلام قبض گنبد کے مقیم. السلام عاجزانہ او قبول. تو سخی ابن سخی رحم کے قابل ہوں میں. تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، ایک عجب سائل ہوں میں. تیرے روضے پہ تصدق تیری مسجد کے نثار. او کرم گلزار پہ ایسا
सलाम। ये थे रिजवान तरीन जिन्होंने बरगाह रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया ईदर पेश किया। आज का ये प्रोग्राम ई कामर्स की अवेयरनेस के हवाले से होगा। ई कामर्स में आपको सॉफ्ट स्किल्स वो सिखाए जाते हैं। ये जो हमारा तालीमी इदारे हैं, यहाँ पर आप रवायती तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर आप सीखते हैं कि उर्दू, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ई कामर्स जो है ये जदीद दौर की एक चीज़ है जिसमें आपको अर्निंग जो है, ऑनलाइन अर्निंग जो है वो सिखाई जाती है। इसमें बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, डाटा एनालिटिक्स के, वेब डिज़ाइनिंग के, जो आपको मदद करते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास ई कामर्स बेरा की टीम आई है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं प्रिंसिपल साहब की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वी आर ऑनर्ड एंड वी आर वेरी प्लीज्ड इन योर कंपनी। मैं शुक्रगुजार हूँ कमरान अली रजा साहब का, बिलाल असगर साहब, तलक रैशी साहब कि आप बेरा से हमारे लिए तकलीफ लाए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। क्योंकि वक्त की किल्लत है, आई विल नॉट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो आई विल हैंड ओवर द स्टेज टू ई कामर्स बेरा टीम। मैं बिलाल असगर साहब आपको दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से। आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहली बात आप ये जान लें कि मैं भी आप लोगों की तरह एक तालिब इल्म हूँ। हो सकता है कि आप मुझे थोड़ा सा पीछे हों, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, बट मैं यहीं से उठ के गया हूँ। जिन चेयर्स के ऊपर आप बैठे हैं, जगह अलग हो सकती है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट कैटेगोरिकली जो चीज़ें होती हैं वो सब सेम है। मैं भी इसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, भेरा से, आप मैनी से बिलोंग करते हैं। तो हम सब की मुश्किलात जो हैं, हम सब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑल द इक्वल सेम है तकरीबन। ठीक है, आपकी तरह जो आप स्ट्रगल आज देख रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल से होकर गुजरा हूँ। और बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि मैं अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखूँ। क्योंकि आपको पता है जब इंसान 20 साल की उम्र क्रॉस करता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग अपने घर वालों से पैसे मांगते हुए शर्माते हैं, बीइंग अ मेल। ये रियलिटी आप सब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रियलिटी, इस रियलिटी को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और ये खास रियलिटी होती है बीइंग अ मेल स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरी क्या कोशिश थी, मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि यार मेरी स्टडीज़ जो हैं वो भी चलती रहें और मैं जो है साथ साथ अपनी जो स्टडी का एक्सपेंस और जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैं साथ साथ मैनेज करूँ। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिजिकल जो जॉब्स होती हैं वो 8-9 घंटे जॉब करने के बाद आपको बड़ा थोड़ा सा जो है वो पैसे देते हैं, अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और फिर 8-9 घंटे फिजिकली कहीं पर जॉब करने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकें, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैं सॉफ्ट स्किल्स की तरफ मूव किया मैंने, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो मेरा अपना पर्सनल जो मोटिव था वो था कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर बनूँ, फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर जिसको कहते होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये काम रजा साहब की काविश का था कि नतीजा जो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मैंने फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस के अंदर जो थी वो कंप्लीट की। और अब कुछ ही महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ थ्रू अपवर्क, और साथ ही साथ मैं लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। तो अब बात क्या है, बात यह है कि आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो लोग आपको कहते हैं कि हमारा इतने का कोर्स बाय कर लो, हमारा इतने का कोर्स बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो तो आपको इतने पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे कर लो आपको इतने पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो मेन चीज़ होती है वो एक पाथवे होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली आप चीज़ों को जो है ना किसी से भी सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैटेगोरिकली, सिस्टमेटिकली और प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करवा के देना जो है आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया कि आप एक राइट पाथवे जो है ना उसको तलाश करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि आप वर्डप्रेस की तरफ जाएँ। दो किस्म की जो है प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहला होता है वर्डप्रेस और दूसरा होता है टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर कोडिंग होती है। कोडिंग का आप सबको पता है, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इस तरह के जो कोड्स आप लिखते हैं, फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कोर्स के थ्रू। तो उसमें एक मेजर चीज़ होती है वर्डप्रेस।
اب جو دنیا کا اوور آل ویب سائٹ اسٹرکچر ہے، اوور آل جو 100% ویب سائٹس ہیں دنیا کی، اس کے اندر سے مور دین 40% جو ہے وہ ورڈ پریس کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ ورڈ پریس کا کیا بینیفٹ ہے؟ اب میرا ایک نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے، میری جو ڈگری ہے وہ آئی ٹی کی نہیں ہے، کمپیوٹر سائنس کی ڈگری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی بھی موسٹلی کی ڈگری آئی ٹی کی نہیں ہوگی، کوئی اور فیلڈ کی ڈگری ہوگی، لیکن آپ سوچیں گے کہ اگر میں سافٹ اسکل حاصل کرنا چاہتا ہوں تو ضروری ہے کہ میں آئی ٹی کی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں یا میں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں، تو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں ایک نان ٹیکنیکل بندہ ہوں، سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، بٹ اسٹل میں ایک آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک آئی ٹی کی فیلڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ورڈ پریس جو ہے بیسیکلی ورڈ پریس ایک کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمیں وداؤٹ کوڈ اس چیز کی ایکسیسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ ویب سائٹس ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جو کورس ہے وہ آپ ود ان 3 months جو ہے وہ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ اب سیکھنے کے آپ کے پاس ملٹیپل ویز ہیں۔ ملٹیپل ویز کیسے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کو صحیح سکھائیں گے، آپ وہاں سے کورس سیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ جو ہے یوٹیوب وغیرہ یا آن لائن پلیٹ فارم جہاں پر کورسز اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن فری کورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ وہاں سے اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں۔ اور تھرڈلی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمارے یہ پلیٹ فارم جو کہ ای بھیرا ہے، جس کے توسط سے آج آپ کے سامنے ہم لوگ پریزنٹ ہوئے ہیں آپ کو گائڈ کرنے کے لیے، آپ اس پلیٹ فارم جو کہ بہت جلد لانچ ہونے والا ہے انشاءاللہ، وہاں پہ ایکسیس کر کے مجھ سے اور میرے جیسے اور جو دوسرے ایکسپرٹس ہوں گے ہمارے ساتھ، ان سے بھی اس نالج کو گین کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ورڈ پریس کے تھرو اپنی جو ہے وہ اسٹڈیز کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور ورڈ پریس کے علاوہ جو دوسرے اسکلز ہیں ان کو سیکھ کر کیسے اپنے ایکسپینسز مینیج کر سکتے ہیں، اور صرف اپنے نہیں اپنے اسٹڈیز کے اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، اور گھر والوں کو بھی لگے گا کہ ہاں یار ہمارا بچہ کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لنکڈ ان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر آپ پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنل جابس حاصل کر سکتے ہیں، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا وغیرہ میں، ٹھیک ہے، آسٹریلیا میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے آپ کلائنٹس بھی انگیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں تو اب تک تقریباً مور دین 10 to 15 پروجیکٹس جو ہے وہ میں نے صرف لنکڈ ان کے تھرو کیے ہیں۔ ریموٹ جاب کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے ساتھ، وہ 2 سے 3 جابس الحمدللہ میں آپ کو سیکیور کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دوسری بات کرتے ہیں اپ ورک کے اوپر۔ تو اپ ورک کیا ہے؟ اپ ورک جیسے ہم نے ایک ای بھیرا کا پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں، جو کہ صرف بھیرا اور ہمارے جو گرد و نواح کے ایریاز ہوں گے، اس میں بلوال، میانی، ملک وال، ٹھیک ہے، پنڈ عادل خان وغیرہ، اس طرح کے ایریاز کو کور کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اپ ورک ایک پلیٹ فارم ہے۔ اب اپ ورک بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ اپ ورک کے اوپر ایک مارکیٹ پلیس بنی ہوئی ہے، آپ بیٹھے ہیں کینیڈا میں، آپ بیٹھے ہیں یو ایس اے میں، اور وہ بیٹھے ہیں آسٹریلیا میں، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک بندہ ہوں جو جاب ڈھونڈ رہا ہے، آپ اپ ورک کے اوپر جاب پوسٹ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، یو کے سے، تو میرے پاس کیا اپرچونٹی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ان جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں میری یہ ایکسپرٹیز ہے، مجھے اتنا کام کرتے ہوئے ٹائم گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، میں اتنا پروفیشنل ہوں، مجھے یہ چیزیں آتی ہیں، اب تک میں یہ چیزیں ڈیولپ کر چکا ہوں۔ آپ کو جو پرسنل جو پروجیکٹس ہوں گے آپ ان کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے پرسنل کام کیا، لوگوں کے اس کے بارے میں یہ اوپینین ہے، تو وہاں سے کیا ہوگا کہ آپ ڈالرس میں ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں جہاں پہ آپ نے ایک جاب کر کے فزیکل 8-9 گھنٹے ڈیلی کے دے کے جہاں سے آپ نے 10 سے 15 ہزار کمانے، وہاں سے صرف ایک پروجیکٹ سے آپ 15 سے 20-30 ہزار روپے کما سکتے ہیں۔ یہ میں بڑا تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ریسنٹلی ایک ہم نے میرے پاس ایک کلائنٹ آیا ریسنٹلی جس کی سائٹ کے اوپر کچھ بگس تھے، ان بگس کو ہم نے سولو کیا، میرے خیال سے شاید 1 سے 2 گھنٹے کے اندر بگس کو سولو کیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ مطلب بڑا کام نہیں تھا۔ اب 1 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کے آپ کو یہاں لوکل مارکیٹ میں کام کر کے کتنے پیسے مل جائیں گے؟ شاید 1500 مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2-3 ہزار مل جائے گا۔ تو اس ایک کام سے ہم نے 15,000 روپے لیے، صرف 1 گھنٹہ کام کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنس ہے، یہ ڈفرینسیشن ہے کہ آپ فزیکل جاب کی طرف موو کرتے ہیں یا آن لائن جابس کی طرف موو کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ینگ جنریشن ہیں، اور ہمیشہ کی بات یاد رکھیے کہ جو انسان وقت کے ساتھ ساتھ خود کو وقت کی رفتار کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو وقت تو آگے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئی انکریج یو آل کہ اپنے اسٹڈیز کے اوپر بھی فوکس کریں، کیونکہ ڈگری بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جو آج کل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر سافٹ اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی فوکس کریں تاکہ آپ ایک بہتر مستقبل کی طرف موو کر سکیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ جزاک اللہ۔ کوئی کسی کا سوال ہو تو مجھے پوچھ سکتا ہے۔ اینی کوشچنس فرام اینی جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے بلال اصغر صاحب جنہوں نے اپ ورک اور ورڈ پریس پر گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ آپ لوگ اپنی تعلیم کے ساتھ، اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جس ایج میں آپ ہیں آپ کو فائنینشلی اٹانومس ہونا چاہیے، فائنینشلی بھی آپ کو
اپنا فریڈم ہونی چاہیے کہ اب آپ کو پیسے اپنے پیرنٹس سے نہیں لینے چاہیے. آپ کو اتنے آپ قابل ہو جائیں کہ آپ اپنی پاکٹ منی اپنے پیرنٹس سے نہ لیں بلکہ آپ کچھ پیسے کما کر اپنے گھر والوں کو دیں. تو بلال اصغر صاحب نے آپ کو چند ایک اپلیکیشنز، چند ایک ویب سائٹس کے بارے میں بتایا، اسکلس کے بارے میں بتایا کہ آپ وہ اسکلز حاصل کر کے کیسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں طلعت قریشی صاحب کو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلعت قریشی صاحب کا ٹاپک ہے ای کامرس. میں شکر گزار ہوں حکمران کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا بولنے کا، اور آپ صاحب کا کہ آپ لوگوں نے اپنا ضروری قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو میرا نام طلعت قریشی ہے اور میں آن لائن اسٹور ای ڈیل احمد کے نام سے یہ میرا آن لائن اسٹور ہے. تو آج کے سیشن ہم آپ کو ای کامرس کے بارے میں اویئر کرنا ہے. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ای کامرس کے ہے کیا. ای کامرس کا مطلب ہے الیکٹرانک کامرس، مطلب نیٹ کے تھرو پروڈکٹس اور اپنے سروسز اور آپ اپنا اسٹور کچھ بھی آپ بھیج سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. جیسے آج کل کے جدید دور میں دنیا جیسے جدید ہوتی جا رہی ہے، تو ویسے ویسے کاروبار اور بزنس وہ بھی ساتھ ہی جدید ہوتا جا رہا ہے. اور ہم پاکستانیوں کے یہ مسئلہ ہے کہ دنیا جدید دور ہوتے جا رہا ہے، دنیا ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جدید کرتی جا رہی ہے اور ہم پاکستانی جہاں ہیں وہیں پہ نہیں رہ گئے. تو ای کامرس کے فائدے کیا ہیں؟ ای کامرس اب آپ کہیں فزیکل شاپ کوئی بنانا چاہتا ہے، کوئی اسٹور کھولنا چاہتا ہے، تو آپ اگر ابھی یہاں پہ اپنی سٹی میں کھولتے ہیں یا اپنے ایریا میں کھولتے ہیں تو مشکل سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو مشکل سے آپ کو کوئی 2-4 لوگ یا اتنے جانتے ہوتے سارے شہر نہیں جانتے ہوتے آپ کو. تو ای کامرس میں یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی چھوٹا اسٹور ہو، کوئی 1 پروڈکٹ ہو 2 پروڈکٹ ہو، اگر کوئی یونیک پروڈکٹ ہے اور ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ہے تو آپ آل اوور دا ورلڈ وہ سیل کر سکتے ہیں. آل اوور دا ورلڈ آپ اسٹور اپنا چلا سکتے ہیں اور پھر میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کے پاس 2 پروڈکٹ ہیں یا 3 پروڈکٹ ہیں یا 4 پروڈکٹ ہیں. لیکن اگر یونیک پروڈکٹ ہے اور بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے تو آپ آل اوور دا ورلڈ سیل کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے. تو میں تو یہ ایڈوائز دوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہے اگر آن لائن فزیکل اسٹور بنانے کا تو آپ ای کامرس والی طرف آئیں، فزیکل اسٹور کو چھوڑیں، کیونکہ یہاں پہ 2-3 پروڈکٹ بھی ہوں گے، آپ مارکیٹنگ کریں گے اور آل اوور دا ورلڈ آپ کا اسٹور مشہور ہو جائے گا اور آپ وہاں پہ اس میں سیل کر سکتے ہیں. تو میں پھر سے آپ سب کی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور سر کو بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کو موقع دیا یہاں بولنے کا. اور کسی کو کوئی سوال اس کے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے طلعت قریشی صاحب جنہوں نے ای کامرس پر ایک بریف سی گفتگو کی. اب ہم نے یہ تو بات کر لی ہے کہ ای کامرس میں کون کون سے سکلز آ جاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ، آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سکلز کو آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں، آپ ان سکلز میں اپنی ایکسپرٹیز کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے کہ یار اپ ورک پہ چلے جاؤ، فائبر پہ چلے جاؤ، آن لائن اپنی جو سکلز ہیں وہ پیدا کرو، آن لائن ارننگ کر لو، اتنا آسان سا کام ہے. تو یہ بات کرنی آسان ہے لیکن وہ سکلز ڈیولپ کرنا وہ مشکل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یار یہ کام کر لو، لیکن راستہ کوئی نہیں دکھاتا. یہ راستہ ہے، اس طرح سے آپ جو اپنی جو ایکسپرٹیز ہے ان سکلز میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں کامران علی رضا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ آج جو یہ گیدرنگ ہم نے آپ کے سامنے کی اور آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا، اس میں سب سے زیادہ جو کاوش شامل ہیں وہ آپ کے پروفیسر کبیر عباس صاحب کی ہے. مجھے وہ پیرا میں ملے اور انہوں نے پرسنلی انٹرسٹ شو کیا کہ آپ پہلا MIT ہمارے بچوں کے ساتھ کریں. تو آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں اور انفارچونیٹلی وہ تو آج نہیں آ سکے، انہوں نے مجھے کب بتایا. ان کے بعد پھر آپ کے پروفیسر عبدالباسط صاحب فل ٹائم میرے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے اور باقی نام مجھے پتا.
تو ہمارا ای بھیرا پلیٹ فارم بنانے کا مقصد کیا ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ آن لائن کن پلیٹ فارم کے اوپر اگر آج کام کرنا چاہ رہے ہیں تو جا کے کر سکتے ہیں, اور کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے. ای بھیرا ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جو ہم نے بھیرا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے بنایا ہے. اس کو ہم نے جسٹ لانچ کیا ہے, آپ لوگوں نے اس کو رن کرنا ہے اور آپ لوگ ہی اس کو مینیج کرنے ہیں, کیونکہ یہ بھیرا اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کا ہی ہے, اس کا کوئی ہم لوگوں کی یہ پراپرٹی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ ڈیجیٹل تعلیم سے لوگوں کو آشنا کرانا. کیوں کہ جو ابھی لیٹسٹ ٹرینڈز آ رہے ہیں, ہر بچہ کوشش تو کر رہا ہے کہ کہیں سے فری لانسنگ یا آن لائن کام سٹارٹ کر پائے, لیکن کوئی آرگنائز سسٹم نہیں ہے جہاں سے اسے پتہ چلے کہ سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. تو آج کے سیشن میں ہم لوگ کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ اگر آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو آپ نے کہاں سے لینا ہے, اس کو ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے کچھ سکلز کی بات کرتے ہیں جو آن لائن سکلز آج کل زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں. اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے عروج پہ ہے اور ایک لمٹ تک اس پہ کبھی کمی نہیں آنے والی, کیونکہ اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمیں نظر نہیں آئی. ریزن اے آئی آیا ہے تو ویب پہ چل رہا ہے, بزنس سافٹ ویئر آئے ہیں ویب پہ چل رہے ہیں, موبائل اپلیکیشنز ہیں ان کو بیک اینڈ ویب سے مل رہا ہے, ای کامرس اسٹورز ہیں چاہے وہ موبائل ایپ کے فارم میں ہیں چاہے وہ ویب ایپ کے فارم میں ہیں, ان سب کا بیک اینڈ کہاں سے آ رہا ہے, ویب سے آ رہا ہے. تو ویب میری نظر میں ٹاپ پہ ہے, میری ٹاپ سکل بھی ہے, تو سب سے پہلے نمبر پہ میں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے ٹاپ سکل میں. اس کے بعد ہے گرافک ڈیزائننگ. کسی بھی چیز کا آپ نے ڈیزائن بنوانا ہے, چاہے وہ آپ کی ویب ہے, چاہے آپ کا موبائل ایپ ہے, چاہے کسی کمپنی کا پورٹ فولیو ہے, چاہے آپ کا سی وی ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہے, تو اس کو آپ نے بنوانا ہے تو گرافک ڈیزائنر آپ نے لینا. اس کے بعد ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ویب بنا لی, اس کے علاوہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا, اپنا کوئی آفس کھول لیا, اپنا کوئی ادارہ بنا لیا, بزنس بنا لیا, لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ فلیکس ہے وہ لگتے تھے. اب کیا ہے کہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. جو شاپس والے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کے اپنے پروڈکٹس کے اپلوڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر پیڈ ایڈس چلا رہے ہیں, یوٹیوب کے اوپر پیڈ ایڈ چلا رہے ہیں. تو مین جو ہماری اسٹینڈرڈ کلاسیکل مارکیٹنگ تھی جو فلیکس کے لیے گھوم رہی تھی, وہ چینج ہو کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کنورٹ ہو. اس کا سب سے بڑا ایج کیا ہے کہ آپ کا ایک ایڈ چل رہا ہے نا جب فیس بک پہ, تو کسٹمر نے کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو ایڈ نظر آیا, نیچے آپ کے واٹس ایپ پہ ایک بٹن کلک کریں, آپ نے ایک سنگل کلک کرنا ہے تو آپ کو کسٹمر کا میسیج آ جائے. تو جو فلیکس لگتے تھے اس کے لیے کیا ہے کہ کسٹمر اگر آپ کو گاڑی سے گزر رہا ہے تو بریک لگا کے نمبر پڑے گا, بغیر نہ پڑے گا. آپ میں سے کسی نے بھی شاید کسی فلیکس کے اوپر سے نمبر نوٹ کر کے کال نہیں کی. جبکہ واٹس ایپ کے اوپر آپ فیس بک آپ کو اسکرول کر رہے ہیں, آپ کو پروڈکٹ سمجھ میں آتی ہے, آپ ایک کلک کرتے ہیں, آپ اپنا جو اس کا آنر ہے اس تک آپ میسیج کرتے ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد ہے کانٹینٹ رائٹنگ. ہم نے بات کی ویب ڈیولپمنٹ کی, گرافک ڈیزائننگ کی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کے اوپر جو کچھ لکھنا ہے وہ کنٹینٹ رائٹر میں لکھنا ہے. آپ نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے تو اس میں جو ٹیکسٹ لکھنا ہے وہ کنٹینٹ رائٹر میں لکھنا ہے. آپ نے کوئی ایڈ کاپی بنوانی ہے, کوئی ایڈ بنوانا ہے, اس میں بھی جو ٹیکسٹ لکھنا ہے یا جو اس کا اسکرپٹ لکھنا ہے وہ آپ کے کنٹینٹ رائٹر میں لکھنا ہے. اس کے بعد ہے ویڈیو ایڈیٹنگ. ویڈیوز جیسے ہم نے یہاں پہ یہ کیمرہ اسٹینڈ لگایا ہے, ویڈیو کریٹ ہو رہی ہے, اس کو فائنل ٹچ دے کے ہم نے اپلوڈ کرنا ہے. تو ویڈیو ایڈیٹنگ کی فیلڈ آ جاتی ہے. جیسے آپ نے کوئی ایڈ بنوایا ہے تو ویڈیو ایڈیٹر میں اس کو فائنلائز کرنا ہے. آپ نے کوئی مارکیٹنگ کی کوئی اور چیز بنوائی ہے, اینیمیشن والے نے بنانا ہے, آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ کوئی اینیمیشن لگانی ہے یا ویڈیو لگانی ہے تو وہ بھی ویڈیو ایڈیٹر میں لگانا. اور اس کے بعد جس کو میں نے لاسٹ پہ رکھا ہے وہ ہے ای کامرس. اگر ہم سب پہلے والوں کی بات کریں تو ان میں کیا ہے کہ آپ اپنی سروس کسی اور کو پرووائڈ کرتے ہیں. کسی نے ای کامرس اسٹور بنانا ہے اس کو آپ ویب بنا دیں,
کسی نے کمپنی کا ڈیزائن بنوانا ہے، اس کو آپ گرافک ڈیزائننگ کر دیں گے. کسی نے اپنی کمپنی کے ایڈ چلوانے ہیں، آپ اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے دیں گے. کسی نے اپنے کمپنی کا پورٹ فولیو لکھوانا ہے، آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر کے دیں گے. کسی نے آپ سے ایڈ کی ویڈیو بنوانی ہے، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر دیں گے. لیکن جب آپ آ جائیں گے ای کامرس کے اندر، ای کامرس میں کیا ہے کہ آپ کا اپنا اسٹور ہے، آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے، آپ نے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ نے اپنا کنٹینٹ لکھنا ہے، آپ نے اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے. ان سب کو مکس کر کے آپ نے اپنا ای کامرس اسٹور کر دیا. 2025 کے بارے میں کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی اور ہمارے پاکستان میں کہ 2025 ای کامرس کا سال ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کلاسیکل جو شاپنگ تھی، اب ہر بندہ اتنا مصروف ہوتا جا رہا ہے کہ بازار جانے کا ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. اور بازار میں ہم لوگ ایک وہ ہیکٹک روٹین سمجھتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں گھر بیٹھے ہوں، ایک پروڈکٹ چاہیے ہے ہمیں گھر پہ بیٹھے مل جائے. اس کے علاوہ ہماری مارکیٹس جو ہماری بھیرا میانی اور یہ ایریاز ہیں، یہاں پہ میکسیمم چیزیں ہمیں مارکیٹ میں نہیں ملتی. آپ نے کوئی چیز فیشن کی دیکھ لیں، آپ کوئی گاڑیوں کے پارٹس دیکھ لیں، آپ موبائل فون کی کوئی چیز دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی مارکیٹ میں نہیں ملے گی. کوئی برانڈ کے کپڑے آپ کو نہیں ملیں گے. تو بھیرا اور یہاں کا جو ایریا ہے ای کامرس کے لیے سپر مارکیٹ. میں نے اکثر جو ڈلیوری بوائز ہیں ان کو آتے جاتے ڈسکس کیا کہ بھیرا میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے آرڈر کریں. تو کہتے ہیں سرگودا سے زیادہ ہمارے پاس آرڈر بھیرا تھے. ریزن یہ ہے کہ وہاں سرگودا میں آپ کو چیزیں لوکل مارکیٹ میں مل جاتی ہیں. کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے آپ کو مل جائے گی. ٹرسٹ پلازا ہے تو موبائل کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، لیپ ٹاپ کے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو مل جائے گی. گڈیاں لینی ہیں، کپڑا لینا ہے، کچھ بھی وہاں مارکیٹس ہیں. لیکن اگر ہم نے یہاں بھیرا میں بیٹھ کے ایک لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو لینی ہے نا تو ہمیں سرگودا جانا پڑے گا، اس سے پہلے ہمیں نہیں ملے گی. تو ہمیں اگر آن لائن ہارڈ ڈرائیو ملے گی تو ہم اس کو پریفر کریں گے، ہم آن لائن آرڈر کریں گے. اسی طرح ہمارے اس ایریا میں کوئی کپڑوں کی برانڈ مجھے نظر نہیں آتی، ہاں سفائر ہو گئے اور بھی کئی برانڈ ہیں ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ آن لائن آرڈر کرتی ہیں. ہمارے لڑکوں سے زیادہ جو خواتین ہیں آن لائن پرچیز وہ زیادہ کرتے ہیں. ریزن کیا ہے کہ ہم کپڑے مجبوری میں پہنتے ہیں، جتنے بھی لڑکے ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن خواتین ڈریس دکھانے کے لیے اور شوق سے پہنتی ہیں تو وہ برانڈ کا بھی پہنیں گی اور آرڈر بھی کریں گی. بہت زیادہ آرڈر کپڑے کی مارکیٹ میں. تو ای کامرس اسٹور میری نظر میں اس وقت سب سے بیسٹ بزنس آئیڈیا ہے آن لائن بزنس بنانے کے. اس کے علاوہ اگر ہم ڈسکس کریں کچھ چیزیں جو ہمارے پاس، میں اگین دوبارہ ای کامرس پہ آؤں گا کہ ہم نے ای کامرس پلیٹ فارم اگر کھڑا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ای کامرس کے علاوہ جو ہم نے ڈسکس کی ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، وہ سب چیز. اگر اپنے سیلس میں سے کوئی بھی اسکل آپ کو آتی ہے تو اس کو سیل کیسے کرنا ہے. ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے تو اس کے آرڈرز کہاں سے پکڑنا ہے. گرافک ڈیزائننگ آتی ہے، لوگو بنانا آتا ہے تو اس کلائنٹ کہاں سے ڈھونڈنا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا آتی ہے تو اس کا کلائنٹ کہاں سے ملے گا. اس کے لیے ہمارے پاس جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں اس میں فیس بک ٹاپ آف دا لسٹ میں کون سا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ فیس بک کے اوپر آج کی ڈیٹ میں کیا کر رہے ہیں، فلمیں اور گانے اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. جبکہ میری نظر میں اگر لوکل مارکیٹ سے آپ نے کام اٹھانا ہے اور آپ نے ابھی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو فیس بک بیسٹ پلیٹ فارم. ریزن کیا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس کام آتا ہے وہ آؤٹ سورس کرتا ہے، اس کو آگے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے. آپ کو پاکستان سے ہی لوگ مل جائیں گے جو آپ کو کام دے دیں گے. اسٹارٹ ہے ہم سستے میں بھی کریں گے، ہم نے کام کرنا فری میں بھی کریں گے اسٹارٹ. تو میں فیس بک کو نمبر 1 سمجھتا ہوں کام ڈھونڈنا یا اسٹارٹ کرنے. اس کے لیے کرنا کیا ہے، بجائے موویز کے گروپس یا پیج لائک کرنے کے، بجائے ٹک ٹاکرز کے پیج لائک کرنے کے، آپ نے اپنے اسکل کے اکارڈنگ فیس بک گروپس جوائن کرنے. جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، زیادہ تر کیٹیگری کس کلاس کی ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، کیا ہے انٹرمیڈیٹ کے ہے نا. آپ نے فائنل پیپر ہی فار ایگزامپل دینے ہیں نا، تو آپ کے فیس بک پہ فائنل پیپر کی پریپریشن اور وہ نوٹس اور بیسٹ پیپر کے حوالے سے گروپس بنائے ہونے چاہیے. اسی طرح آپ نے اگر گرافک ڈیزائننگ کرنی تو گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے گروپس جوائن ہونے چاہیے. آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے تو اس کے حوالے سے گروپس جوائن کرنا ہے. مین کہ آپ فیس بک کھولیں نا، جیسے میں بھی اپنی فیس بک کھولتا ہوں تو مجھے میرے 2-3 بزنس ہیں، آپ نے انٹروڈکشن کرا دو، مجھے ان کے ریلیونٹ پوسٹ نظر آتے ہیں.
وہاں سے مجھے کسٹمر بھی مل جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جن کو میں ایسے فری میں بھی انفارمیشن دے دیتا ہوں اور ایک گیدرنگ کمیونٹی بن جاتی ہے ہمارے بزنس کا. تو فیس بک کو آپ نے اپنی کو ری ماڈل کرنا ہے بجائے اس کے اوپر ویڈیوز اور ریلس دیکھنے کے. جو کریٹیو کانٹینٹ ہے جو پروڈکٹیو کانٹینٹ ہے اس کو کنزیوم کرنا. آپ ویڈیو بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس کے بجائے اگر آپ کو یہ پروڈکٹیو کانٹینٹ دیکھیں گے ایٹ دا اینڈ آف دیٹ ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملے گی. اگر آپ اسٹیپ لینا چاہیں گے تو آپ کو اسٹارٹ بھی کریں گے. اس کے بعد میں سیکنڈ نمبر پہ رینک کرتا ہوں لنکڈ ان کو. لنکڈ ان بھی آپ کو لوکل مارکیٹ سے کام لے کے دیتا ہے سیم لائک فیس بک. تو آپ میں سے لنکڈ ان کا آئیڈیا ہے آج سے پہلے لنکڈ ان کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ موبائل فون کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں. لنکڈ ان دیکھی آپ نے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی؟ لنکڈ ان بالکل فیس بک کی طرح ہے, صرف مائنر سا ڈفرینس ہے فیس بک اور لنکڈ ان کے اندر. فیس بک کے اوپر ہم فلمیں, گانے, کھانے کی پوسٹ, شاعری وہ پوسٹ کرتے ہیں. لنکڈ ان کے اوپر صرف پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کی باتیں کرتے ہیں, آئی ٹی کی باتیں کرتے ہیں. پوسٹ وہاں بھی ایسی ہوتی ہے جیسے فیس بک پہ ہوتی ہے. پھر اس کے اندر آپ فرینڈز ایڈ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر, وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں. یہاں اس کو آپ فرینڈ ریکویسٹ بولتے ہیں, وہاں آپ اسے کنیکشن ریکویسٹ بولتے ہیں. اتنا سا ڈفرینس آتا ہے. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس فیس بک نے بھی کچھ ٹائم پہلے جابس کا فیچر انٹروڈیوس کرایا تھا, لیکن نان سیریس لوگ زیادہ ہیں فیس بک کے اوپر, اسکیمر زیادہ ہیں, تو انہوں نے اس کو ایونچولی کلوز کر دیا کیونکہ وہاں پہ اسکیم زیادہ ہونا اسٹارٹ ہو گیا. لنکڈ ان کے اندر اسپیسیفکلی وہ جاب کا فیچر پہلے دن سے موجود ہے. ٹھیک ہے, جیسے ٹک ٹاک نے ریلز انٹروڈیوس کریں تو یوٹیوب نے ریلز انٹروڈیوس کریں, لیکن ٹک ٹاک کی ریلز بیسک اوریجنل ہیں تو زیادہ تر لوگ ریلز ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ کم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو جابس کا فیچر ہے وہ انٹروڈیوس لنکڈ ان نے کرایا, تو زیادہ جو یوزر ہے وہ لنکڈ ان کے اوپر جابس والا. وہاں ہوتا کیا ہے کہ میں نے کسی بندے کو ہائر کرنا ہے, میں جاب پوسٹ کر دوں گا, جس نے اپلائی کرنا ہے, اور ایک کلک کے اندر صرف ایک بٹن ہے ایزی اپلائی, آپ کلک کرتے ہیں آپ کو جاب اپلائی ہوتا ہے. پہلی دفعہ آپ کو کنفیگر کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرا سی وی ہے, یہ میری کوالیفیکیشن ہے, یہ چیزیں ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ صرف ایک کلک کرتے ہیں آپ کی جاب اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج اگر آپ نے یہاں سے جانا ہے فیس بک کے ساتھ لنکڈ ان انسٹال کرنی ہے, اس کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ ہم نے ڈیلی کی 5 سے 7 جابز اپلائی کرنا. کوئی بات نہیں, جاب ہو نہ اس کی ٹینشن نہیں ہے. ابھی آپ لوگ انٹر میں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, انٹر ہے, اس کا گریجویشن, اس کے بعد آپ کو اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, تو اس سے پہلے ایکسپیریمنٹس کرنے کا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ایکسپیریمنٹس کریں. جب آپ گریجویشن کر چکے ہوں تو آپ آلریڈی کمال ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں فلحال بیٹھے ہیں, فی الحال ابھی ماسٹر کمپلیٹ نہیں ہے, گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن اپنا اب پہ پروفائل مجھ سے اچھی انہوں نے بنا لی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے فری لانس پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا, میرا کلائنٹ بیس پرسنل پہ آ گئی, لوکل پہ آ گیا. چلا ہے انہوں نے ای کامرس اسٹور اسٹارٹ کر دیا, ابھی وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے کوئی پروفیشنل بندہ ساتھ نہیں لایا, میں خود ابھی ایم ایس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے آج کے دن سے اسٹارٹ کرنا ہے تو سال 1.5 سال میں کامیابی مل جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ ہے اپ ورک ہے. اسٹارٹ کرنے والے بندے کو اپ ورک پہ فوراً سے نہیں جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اپ ورک آپ سے مارکیٹنگ کے لیے پیسے مانگتا ہے, اس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ انویسٹ کریں گے تو آپ کو ریٹرن ملے گا. تو اس لیے میں نے بولا فیس بک پہلے نمبر پہ, سیکنڈ پہ لنکڈ ان, یہاں سے کچھ نہ کچھ کمانا اسٹارٹ کریں گے تو ہم اپ ورک کو دینا اسٹارٹ کریں گے. اپ ورک ہمیں فارن کلائنٹ لانا ہے. فارن کلائنٹ سے ہمیں کیا ہے کہ ریونیو زیادہ ملے. اگر ہم پاکستان میں ایک کام کا 100 روپیہ لے رہے ہیں تو 22 سے 1000 سے ملے. ٹھیک ہے, تو اتنا آپ کی انکم ملٹیپلائی ہوگی. لیکن پہلے دن سے اپ ورک کو پیسہ ملے, آپ اس کے اوپر 10,000 لگا دیتے ہیں, اپ ورک پہ آپ کو ریٹرن نہیں ملتا تو آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے کس اسٹیپ پہ جانا ہے, فیس بک اور لنکڈ ان سے کام ڈھونڈنا ہے, اور اس کے بعد آگے موو کرنا ہے اپ ورک, اور اس کے بعد ہے فائبر. فائبر ابھی نیو پیز کے لیے کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. کچھ سال پہلے 2018-19 میں
آپ نے شاید فائبر کا نام سنا ہے کسی نے؟ یہ سنا ہوا ہے 2018 میں فائبر ٹاپ پہ تھا نئے لوگوں کے مین کے جو فری لانسنگ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فائبر سے اسٹارٹ کریں. اس کا فائدہ کیا تھا کہ فائبر آپ کو فری آف کاسٹ کسٹمر تک ریچ دیتا ہے اور آپ کسٹمرز کو ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ میں آپ کا کام کر دوں. پھر انہوں نے پہلی اپڈیٹ کی جس میں وہ کسٹمر ریکویسٹ کا فیچر ختم ہوا. اب یہ تھا کہ آپ کو کسٹمر ریچ کرتا ہے یا آپ کو اس کے حوالے سے وہ ایک آتا ہے لنک ملتی ہے تو وہ پھر آپ کو تب جا کے کسٹمر لنک ہوتا ہے. ادروائز آپ کسٹمر کو میسیج نہیں کر سکتے کہ میں کام کر دیتا ہوں. اور ابھی جو ریسنٹ اپڈیٹ آئی ہے اس کے بعد بہت بڑے بڑے جو فائبر کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں اپنے نالج میں جو مین کے کچھ $1000 پر منتھ کے ریونیوز پہ تھے وہ اس وقت ٹینشن میں ہے کہ اس اپڈیٹ کے بعد ہمارے معاملات اچھے نہیں ہوئے. اس لیے فائبر جو میں نے لاسٹ پہ رکھا ہے کیونکہ وہ اتنا اچھا نہیں رہا نیو بیز کے لیے مین کے جو نئے لوگ جوائن کریں. فیس بک سب سے آسان ہے آپ کے لیے, لنکڈ ان اس کے بعد, اپورک اس کے بعد, اینڈ دین فائبر. یہ تو ہے جب آپ کے پاس اپنی سکلز ہیں آپ نے ان کو سیل آؤٹ کرنا ہے, یہ ان کے لیے. اب اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مزید اور ویز میں پیسے کما رہے ہیں, جس میں پہلا میں نے میتھڈ بتایا ای کامرس. اس کے علاوہ لوگ یوٹیوب سے کما رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں. اب ای کامرس کی طرف آتے ہیں. ای کامرس اسٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ ای کامرس کے لیے کوئی ویب سائٹ ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی آپ کا شاپ ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ بھی ضروری نہیں. آپ میں سے کسی کی ویسے یہاں میانی میں شاپ ہے, کسی کے فادر کی ہو یا کسی کی کوئی ہے جس کی شاپ ہے, کیا چیز ہے؟ کرانہ اسٹور. اور کسی کی ٹھیک ہے ویسے اور کسی کی کوئی شاپ ہے, کسی کے فادر کی, بھائی کی, کزن کی, دوست کی, ٹھیک ہے چھوڑ دیں. جیسے آپ نے بتایا کرانہ اسٹور ہے, اس کی ایک دو پروڈکٹس کو بتا دیں کیا کیا ہوتے ہیں. کوئی بھی گھی ہوتا ہے اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب ان کے پاس ایک شاپ ہے, اسی طرح کوئی اور بندہ ہے اس کے پاس کوئی شاپ ہے, تو وہ کیا کرے بجائے صرف سارا دن بیٹھ کے کسٹمر کے آنے کا ویٹ کرنے کے وہ اپنے واٹس ایپ پہ ڈیلی کے اسٹیٹس لگانا اسٹارٹ کریں کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ پڑی ہے, میرے پاس یہ پروڈکٹ پڑی ہے, میں آپ کو بات میں سستی دے دوں گا, یا میرے پاس اس کوالٹی ہی پڑی ہے. تو لوگ کیا ہے کہ آپ کے پاس آنا اسٹارٹ کریں. ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کریں پروڈکٹس کی, ٹھیک ہے, ناچ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے, میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے. ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ٹک ٹاک کا بیرا میں, العباس الیکٹرانکس کے نام سے میرے دوست ہیں, ان کو ہم نے کہا کہ آپ یہ ویڈیو اسٹارٹ کرو. اتنا اچھا رسپانس آیا ان کو کہ انہوں نے ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کر, ٹھیک ہے, کیوں ان کے پاس پروڈکٹ بھی پڑی تھی, لوگ انہیں جانتے بھی تھے, لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کی شاپ وہاں جگہ پہ ہے جس کی یہ پروڈکٹس ہیں. جب وہ ٹک ٹاک پہ آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ یہاں ایک شاپ ہے, پھر اس نے اس کے اوپر آفرز لگانا شروع کر دی, چاہے پیکیج اور کافی ساری چیزیں, سردیوں کا پیکیج, اب گرمی میں بھی پیکیج اسٹارٹ ہو گیا, فریج رہیں اس کے ساتھ یہ فری ملے گا وغیرہ وغیرہ. ان کی ریچ بڑی, جو وہ شاپ میں بیٹھ کے لوگوں کا ویٹ کرتے تھے سارا دن کہ کوئی آئے اور چیز دیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بازار میں بندہ نکلے چیز دینے کے لیے, اب وہ لوگوں کے گھروں تک خود پہنچ کے ان کے موبائل فونس کے تھرو کہ میرے پاس یہ چیز پڑی ہے اگر لینی ہے. اور جیل پیکیج اس نے اتنا افورڈیبل دیا تھا کہ ہمارا اپنا پلان بن گیا کہ ایک ہم لوگ ان سے پرچیز کریں, ٹھیک ہے. تو ای کامرس اسٹارٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ کے کسی دوست یار کی بھی شاپ ہے نا, اس کی پروڈکٹ آپ لیں, اس کی فوٹوز لیں, اسٹیٹس وغیرہ لگانا اسٹارٹ کریں, تو آپ کا ای کامرس کا پہلا اسٹیپ چلتا ہے. اس سے اگلا اسٹیپ ہے ویب سائٹ ڈیولپ کرنا. اس کے لیے طلب بتایا کہ شاپیفائی کے اوپر آپ کام کریں. شاپیفائی ایک ویب ڈیولپمنٹ کا ٹول ہے جس کے اندر آپ بنا کسی کوڈنگ کے, بنا کسی ہارڈ اسکلز کے آسانی سے اپنا اسٹور اسٹارٹ کر سکتے. کوئی ایک بالکل سمپل سا بچہ بھی اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے اس کے اوپر اپنا اسٹور بنا, آپ اس سے پروڈکٹس اپلوڈ کرنی ہیں, آپ کے پاس سیشن آنا اسٹارٹ. اس کے بعد ورڈ پریس سے اسٹور بنتے ہیں, لیکن ورڈ پریس سے میں ایزی ٹو مینیج سمجھتا ہوں شاپیفائی. تو یہ ہو گیا ای کامرس کے حوالے سے. اس کے بعد ہے یوٹیوب.
یوٹیوب پہ کسی نے کوئی کام کرنے کی آج تک ٹرائی کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی؟ کیا چینل تھا، کیا نیچ تھی؟ بلاگنگ تھی، کوئی رسپانس آ رہا ہے، چل رہا ہے، مونیٹائز ہوا ہے چینل؟ کتنا ہو گیا سبسکرائبر؟ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے اور ویوز کتنے کچھ آ رہے ہیں؟ ان کی آواز سننے دیجیے، کتنی آواز کتنی آواز 100-150 ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، میں 3 مہینے 4 مہینے لگا کے اس کو مانیٹائز کروایا، تو ہو جائے گا اگر کنٹینیو کریں گے نا کنسسٹنسی کے ساتھ۔ ایک پیٹرن بنانا کہ روزانہ کی ایک ویڈیو میں دینی ہے یا ایک دن چھوڑ کے دینی ہے، اس کو ریگولر آپ ہو جائیں گے تو ویوز بڑھتے جائیں گے، سبسکرائبر ہو جائیں گے، آپ کو کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے، ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اچھا ہے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو یوٹیوب کے اوپر یہ ولاگنگ کر رہے ہیں، اس سے آگے ابھی جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے یوٹیوب آٹومیشن کا۔ یوٹیوب آٹومیشن کیا ہے کہ آپ اے آئی کے تھرو ویڈیوز جنریٹ کرا کر اسی ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور بنا کسی ایفرٹ کے، بنا کیمرے کے، بنا اپنا فیس دکھائے آپ یوٹیوب چینل اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ڈائیورس ٹاپکس یوز کر سکتے ہیں، آپ ہیلتھ پہ بات کرنا چاہیں، آپ کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں، آپ وہاں سے ویڈیو اے آئی سے جنریٹ کرائیں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے یوٹیوب کے لیے۔ اب اس کے لیے میں نا 2-4 ٹولز بتا دیتا ہوں۔ چیٹ جی پی ٹی کس کس نے یوز کیا؟ ایٹ لیسٹ چیٹ جی پی ٹی سب کو یوز کرنا چاہیے۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، بہت کم ہاتھ کھڑے میرا تھا کہ سارے کھڑے کریں گے، اسائنمنٹس بن جاتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، لیکن اسائنمنٹس بنانا آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی آپ کوشچن کریں اس کا آنسر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کا آپ کا کوشچن، میتھ کا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، کوئی ٹاپک آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں آپ کو آنسر ملے۔ اس کے بعد آپ اس پہ کوئی اسکرپٹ لکھوانا چاہیں، کوئی ڈسکشن کرنا چاہیں، آپ کو سب کچھ ملے۔ تو یوٹیوب آٹومیشن کے کچھ ٹولز ہیں، میں وہ آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو میں نے نام بتایا چیٹ جی پی ٹی، وہ آپ کو آئیڈیاز بھی دے گا، اسکرپٹ بھی لکھ کے دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس نوٹ پین ہے لکھ لیں، اگر نہیں ہے تو ویڈیو بعد میں چینل پہ ہم لوگ اپلوڈ کر دیں گے، وہاں پہ دیکھ لیجیے۔ چیٹ جی پی ٹی آپ کو کیا کیا دے گا؟ آئیڈیاز دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا دے گا؟ اسکرپٹ لکھ کے دے گا۔ سیکنڈ چیز آ جاتی ہے، آئیڈیا آ گیا، وائس اوور کرنا ہے، وائس ریکارڈ کرنی ہے، ہم خود نہیں بول سکتے، ہماری اتنی کانفیڈینس نہیں ہے یا انگلش اتنی اچھی نہیں ہے یا اردو اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کے لیے 2 ٹولز ہیں، 11 لیب اور Speakify۔ 11 لیبس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ٹیکسٹ آپ اس کو دیں، اس کی وائس بنا کے دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کوئی بھی ٹیکسٹ دیں وہ آپ کو بول کے اس کو اسپیچ میں کرواتا ہے۔ Speakify بھی نہیں کام کرتا ہے لیکن ڈفرینٹ وے ہے۔ Speakify آپ کو کہے گا کہ آپ اپنی آواز دیں، پھر اس کے بعد ٹیکسٹ دیں، جو آپ نے بولا ہوگا تو پہلے اپنی آواز کو سیو کر لے گا اپنے پاس، پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ٹیکسٹ دیں گے وہ آپ کو بول کے دکھائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا ہوگا کہ فلاں کی ویڈیو آ رہی ہے، اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے، اس میں زیادہ تر اے آئی کس طرح کے ٹولز یوز ہوئے، جس میں ایک بندے کی وائس دی ٹول کو، پھر اس کو کہا کہ یہ بولو تو وہ وہاں پہ۔ ہم پاکستانی، ہم نے ہمیشہ چیزوں کا الٹ استعمال کیا ہے، پوری دنیا اسی Speakify سے اپنے یوٹیوب چینل بنا کے مونیٹائز کراتی ہے اور ہم ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو Speakify ہے، Speechify ٹھیک ہے، Speechify ہے۔ اس کے بعد ہے جو ہمارے پاس اے آئی ہے نا، مائکروسافٹ، اس کا ہم بولتے ہیں کو پائلٹ۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہو گئی، اسکرپٹ ہو گیا، ایک چیز ہوگی ہمارے پاس اسکرپٹ کس نے دیا؟ چیٹ جی پی ٹی نے۔
11 لیب اور اسپیچیفائی نے ہمیں وائس اوور دے دیا. اب اس کے اوپر دکھانا کیا ہے, کوئی امیجز بھی تو دکھانے ہیں, تو وہی اسپیچیفائی جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس کے جو اسکرپٹس ہیں وہی آپ نے کو پائلٹ کو دینے ہیں. مائکروسافٹ کی ہے یا فری میں ہے, وہ آپ کو اسکرپٹ کے اکارڈنگ فوٹو جنریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, وہ امیجز ہو گئے. اب ہمارے پاس 3 چیزیں ریڈی ہو گئی. ہمارے پاس اسکرپٹ بھی آ گیا, اس کا وائس اوور بھی آ گیا, اس وائس اوور کے سامنے دکھانے کے لیے امیجز بھی آ گیا. اب لاسٹ تھنگ کیا ہے کہ اس کو ایک ویڈیو کو مکس کر کے چینل پہ اپلوڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے کیپ کٹ ہے اور بھی کئی اپلیکیشن ہیں, آپ ان کو یوز کریں گے آپ اپنی ویڈیو بنا پائیں. اس کے لیے جو میں نے چیزیں بتائی, آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں یوٹیوب آٹومیشن. ایک مولوی صاحب کا ایک ویڈیو آئے گی 20 منٹ کی, اور یہ چیزیں ساری آپ کو آسانی سے ایکسپلین. اب میں ٹولس کے جو نام بتائیں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی آئیڈیاز اور اسکرپٹ کے لیے, 11 لیبس اینڈ اسپیچیفائی وائس اوور کے لیے, کو پائلٹ اسی ٹاپک کے امیجز جنریٹ کرنے کے لیے, اور کیپ کٹ ان کو مکس کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں. اب یوٹیوب ویڈیو جنریٹ ہو گئی, اب اس کو کہنا ہے اپلوڈ. اپلوڈ کرنے کے لیے ہمیں ٹائٹل چاہیے ہے, اس کی ڈسکرپشن چاہیے ہے, اس کے علاوہ اس کی تھوڑے سے جو ٹیگز ہیں اس کو ایس ای او کرنی ہے وہ چاہیے. تو اس کے لیے پھر ہم واپس چیٹ جی پی ٹی سے ہم لوگ ڈسکرپشن لکھوائیں گے, ہم لوگ اس کا ٹائٹل لکھوائیں گے, اور اس کے ہم لوگ ٹیگ لکھوائیں گے. تو ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو جائے گی. تقریباً 1 گھنٹے سے پلس ٹائم میں آپ ایک پوری ویڈیو ریڈی کر سکتے ہیں. ڈیلی کے آپ اگر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کریں تو دن کے 1 گھنٹہ اسپیئر ہو گیا. ود ان منتھ سے 2 منتھ کی میں دیکھیں چینل مانیٹائز ہوتے ہوئے وہ منتھلی $1,000 $1,500 $2,000 تک ارن کرتے ہوئے. تو ہم $1,000 کی بات کریں پاکستان میں 2,87,000 کے قریب پاکستان میں. تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ اب آتے ہیں آپ کی واپس جو آپ کی ٹریڈیشنل تعلیم ہے اس کی طرف. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تعلیم ٹھیک ہے, اور کتنے سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہمیں اندازہ لگایا ہے؟ کتنے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں سمجھ رہا. اور کتنے سمجھتے ہیں کہ بس آ رہے ہیں, ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے, چل رہا ہے, گھر والوں کی دلا رہا ہے. سارے کی سمجھتے ہوں گے. اب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں, تھوڑی سی. اور آپ میں سے 5 کون کون جانا چاہتے ہیں تقریباً سارے کر رہے ہیں. اب آپ کو اس تعلیم کی امپورٹنس بتانی ہے جو بہت ضروری ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں. میرا بزنس اسٹڈی ویزا کا بھی ہے, اس کے علاوہ فری لانسنگ کا بھی ہے. یو اے ای میں میری ایک کمپنی رجسٹرڈ ہے, اور میرے پاس 4 کمپنی ہے, ٹھیک ہے, جن میں سے ایک اسٹڈی ویزا کی ہے 13 میں. میرے پاس بچے آتے ہیں. میرے پاس ایک بچہ 62 لاکھ روپیز کیش لے کے آیا کہ مجھے انگلینڈ کا ویزا ہے. میں نے اس سے نوٹیفکیشن پوچھی, انٹرمیڈیٹ میں سے اس کے مارکس تھے 49%. ٹھیک ہے, 1% اس کا لیس ہے. 49% 50 میں سے 1% ہے. پوری دنیا میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اسٹڈی ویزا میں. اور پیسے وہ 62 لاکھ روپیہ کیش لے کے گھوم گیا. ابھی تک پاکستان میں 6 مہینے پہلے میرے پاس کسی ایجنٹ نے اسے باہر نہیں بھیجا. سب سے پہلی ضرورت باہر کی جانا ہے تو ایجوکیشن ضروری ہے. دبئی کی چیزیں بند گئے تھے, سعودی عرب بھی جلد کر دے گا, اور قطر سے بھی ہم کروا دیں کیونکہ ہم لوگ اب ادھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یورپ سائڈ نکلنا ہے, کہیں پہ بھی نکلنا ہے, تو ایزی 2 آپشن کیا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ہونی ہے. اب جو انٹرمیڈیٹ کے بعد جانا چاہیں گے ان کا ایکسپینس اتنا ہے کہ ہمارے یہاں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. 40 to 45 لاکھ خرچہ آتا ہے انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ آپ اس اسٹڈی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو سستا بھی بتائیں گے, کچھ میٹرک بیس پہ بھی آپ کو کہیں گے بھیجتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میرا اپنا بزنس بتا. اس کے بعد آپ آتے ہیں انٹرمیڈیٹ ہم نے پاس کر لیا, جو ہماری ڈگری ایجوکیشن ہے. ہم لوگ زیادہ تر کیا کہتے ہیں بی اے کر لیا اور ایم اے کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. انٹرمیڈیٹ میں اگر آپ 50% مارکس ڈگری پہنچ جاتے ہیں ایٹ لیسٹ کسی ڈی
BS پروگرام میں ایڈمیشن 4 ایئر ڈگری 2 ایئر ڈگری پاکستان سے باہر ایسا نہیں ہے 2 ایئر بھی لیتے ہیں تو BA میں کوئی اسپیشلائزیشن کریں BA IT کریں BSc میں کوئی اسپیسیفک کورس شروع کریں عربک اور پنجابی کے ساتھ BA نہ کریں ٹھیک ہے میرے پاس بھی ایک BA ہے میں نے کیا ہوا پرائیویٹلی عربک اور پنجابی ہی ہے شاید میرے خیال یا اسلامیات اور پنجابی کے ساتھ مجھے آج تک اس کی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑی میں BS کمپیوٹر سائنس ہے اسی کو یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن کی طرف فوکس کریں آپ کو یہاں بہت سے لوگ بتائیں گے کہ 4 سال آپ ڈگری کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں کسی مینٹور کے پاس ہوں گیا آج تک ہمارے کالج میں ایک موٹیویشن اسپیکر نے آیا تھا میں نے چھٹی کر لی تھی ریزن میرے پاس کام بھی تھا میں 5th سیمسٹر سے میں نے کام اسٹارٹ کیا مین کہ 5th سیمسٹر میں تھا تو میں نے پہلی جاب اسٹارٹ کی اور اس کے بعد سے اب کنٹینیوس چلتا رہا تو پروفیشنل اسٹڈیز آپ کو رہتی ہیں ان ڈیپتھ نالج آپ BS کہتے ہیں تو 42 سبجیکٹس پڑھتے ہیں 42 سبجیکٹس پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ کچھ تو دیتے ہیں یہ ہمارا اپنا فیلئر ہے کہ ہم ان سے کچھ لے نہیں پاتے میں نے ایک 3rd کلاس سے کالج میں BS کیا ہے کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں کیا ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ کالج میں کیا لیکن پہلے دن سے پیشن کمپیوٹر تھا پروگرامنگ کے سبجیکٹ آئے کہ میرے کو ++ گریڈ آتے ہیں کیوں میں شوق سے کرتا ہوں ابھی بھی آج کے دن بھی میں اگر کسی وجہ سے فری ہوں پورا دن لیپ ٹاپ آن رہا ہوں تو شام کو ایک ٹینشن سی ہوتی ہے کہ آپ پورا دن لیپ ٹاپ نہیں چلائیں 3-4 لیپ ٹاپس میں رکھتے ہیں ایک لیپ لیا ہے 2 گاڑی میں پڑے ہیں 1 گھر پر ٹھیک ہے یوز کرتا ہوں ڈفرینٹ لیپ ٹاپس ڈفرینٹ پرپز کے لیے تو اپنے جس ڈگری میں بھی ایڈمیشن لیں شوق کے ساتھ لیں گے اچھا GPA بھی آئے گا اس کے علاوہ آپ کو اسی فیلڈ میں کام بھی مل جائے ہم 4-5 کزنز ہیں جو ہم بزنس میں ہیں میرا BS کمپیوٹر سائنس ہے 2 اور کزن ان کا BS کمپیوٹر سائنس ہے ایک اسپیس سائنس میں BS ہے اور ایک کا BS کامرس ہے ٹھیک ہے ہم 5 میں سے 2 انگلینڈ ہیں ٹھیک ہے وہ MS کر رہے ہیں وہاں پہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ میں اس کا ہو گیا MS کمپلیٹ ہو گیا دوسرا بھی MS کر رہا ہے اور ہم 3 لیڈر ہیں ہم بھی اپنا بزنس رن کر رہے ہیں میرے پاس میں 4 کمپنیز آپ لسٹ کریں گے 2 پاکستان میں ہیں ایک UAE میں ہے اور ایک کیلیفورنیا میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میرے ساتھ دوسرا کزن ہے اس کا ایسا ہی اسٹڈیز ہے بزنس سے پارٹنرشپ ہے ساتھ میں اسپیس سائنس کا فری لانس کام ہے اور جو 3rd کزن ہے جس کا BS کمپیوٹر سائنس ہے فاسٹ یونیورسٹی سے وہ بھی ایک اچھی ہائی پروفائل جاب پہ ہے 3-4 لاکھ شاید اس کی سیلری ہوگی پاکستان میں ہم جو UK میں بیٹھے ہیں وہ بھی صرف اسٹڈیز کرنے گئے ہیں ان کا بھی الٹیمیٹ ٹارگیٹ پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ کرنا یا پھر UAE کے اندر اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ٹھیک ہے ایجوکیشن ہوگی اسٹڈی ویزا بھی ملے گا جابس بھی ملیں گی بزنس بھی چلا سکو گے سب کچھ کر پاؤ گے ایجوکیشن بھی ہوگی بائک بھی کوئی پوچھے گا بائک جا کے پھر وہی ہے کہ مزدوری کریں گے ٹھیک ہے جھاڑو بھی لگائیں گے ہم وہاں جا کے سب کچھ کر دیں گے ایجوکیشن نہیں ہوگی پاکستان میں جاب بھی نہیں ملے گی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ آپ بزنس بھی نہیں کھڑا کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ کی جو یہ فارمل ایجوکیشن ہے ایٹ لیسٹ 16 ایئرز اس کو پورا کریں میں اس سے کم کوئی ایجوکیشن ہی نہیں سمجھتا میرے پاس BA کی ڈگری میں نے آج تک یوز نہیں کی کہیں پہ میں نے دکھائی نہیں میرے پاس BA کی ڈگری کیوں یوز لیس ہے 16 ایئر ایجوکیشن ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے اس سے آگے پھر MS کا پلان کریں PhD کر ایجوکیشن ضروری ہے ساتھ میں اسکل سیکھیں پیرل میں کام کریں ٹھیک ہے پیرل میں کام کریں گے تو آپ اسٹیبل ہوں کافی آج کے لیے کوشچنز ہیں تو وہ آپ اپنا اسی حوالے سے کوئی کوشچن ہو کوئی چیز اسٹارٹ کرنا چاہیں ایجوکیشن کے حوالے سے فنانسنگ کے حوالے سے 1 by 1 ہینڈ ریز کریں کسی کا کوشچن ہے تو آپ کوشچن پوچھیے کوئی کوشچن جی پوچھیے آپ نے فیس بک اور یوٹیوب کے بارے میں بتایا جی میں نے آج کل زیادہ ٹرینڈ ٹک ٹاک کیا ہوا ٹک ٹاک پہ زیادہ ٹرینڈ زیادہ نیکسٹ ذرا ٹک ٹاک پہ چل ویر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے ویوز وغیرہ بھی بتائیں کیا ہوا بتائیں آپ نے ویوز وغیرہ جی میرے پاس اچھی خاصی ٹک ٹاک آئی ڈی چل رہی ٹک ٹاک پہ میں نے بتایا الاباز ٹریولس کا میں نے ذکر کیا سوری الاباز جو ہے الیکٹرانکس کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو وہی تو میں نے بتایا کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں ریلز اگر آپ نے بنانی ہے تو ٹک ٹاک پہ ہی بنانی ہے لیکن ناچ گانے والی نہیں بنانی یوز لیس ہے ٹھیک ہے ٹک ٹاک کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹ دکھائیں
آپ اپنا کوئی بزنس پروموٹ کریں آپ ٹک ٹاک پہ کریں. میں اپنا بزنس زیادہ تر ٹک ٹاک پہ پروموشن کرتا ہوں. فیس بک بھی ہے, فیس بک کے اوپر ہم لوگ لانگ فارم ویڈیوز اور جو ریٹن ٹیکسٹ پوسٹ ہیں وہ کرتے ہیں, یا کسی کا ویزا آتا ہے یا کسی کا کوئی ہم کام کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے پوسٹ کرتے ہیں. ٹک ٹاک ریلز کے لیے, اور اسپیسیفکلی اگر آپ ریلز اپلوڈ کریں ٹک ٹاک پہ ویوز بھی اچھے آتے ہیں. اور کسی کا کوشچن ہے, کسی کا کوشچن کسی حوالے سے اگر کوشچن نہیں ہے تو آپ سب کا شکریہ جو آپ نے اپنی کلاسز کا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. کلاسز بھی بہت قیمتی ہیں, ان کے اوپر فوکس کرنے کے بعد جب یہاں سے جائیں تو دو کام ضرور ہونے چاہیے. ایک آپ کی فیس بک سے ناچ گانا کم ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو, چاہے آپ کی جو اسٹڈیز ہے نا کسی کے نوٹس آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں. کیسے انہیں وہ اسٹارٹ میں بتایا اس کے ریلیٹیو اسپیشلز کریں, اس کے ریلیٹیو گروپس جوائن کریں, ٹھیک ہے, یا فری لانسنگ کے حوالے سے گروپ جوائن کریں. آپ کو پروڈکٹیو کانٹینٹ رات کو آپ جب بیٹھ کے اسکرول کریں, میں فری ٹائم میں فیس بک اسکرول کرنے کی بجائے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک آدھ شارٹ کلپ بنا کے اپلوڈ کریں. اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے, میرے ویوز بوسٹ ہوتے ہیں, مجھے ارننگ ملتی ہے. جو میں فری ٹائم میں فیس بک اسکرول کر رہا تھا اس کی بجائے یوٹیوب پہ شارٹ ویڈیو اپلوڈ کریں. ویڈیو میرے پاس ریکارڈڈ پڑی ہے, اس میں چھوٹا سا پیس کٹ کیا اور اپلوڈ کریں. سیکنڈ چیز, جا کے لنکڈ سب دیکھیں, ایٹ لیسٹ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں اور چھیڑ خانی اسٹارٹ کریں. جاب اپلائی, رسپانس نہیں آتا کوئی ایشو نہیں, جاب نہیں ہوتی کوئی ایشو, پڑھ تو دیں لیکن ٹرائی کریں گے تو ایکسپیرینس کریں گے تب جا کے